अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुमेरात का दिन है, उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छे से गुजार पाएं। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे, और बाकायदा तौर पर अगर आगाज़ किया जाए तो एक अफसोसनाक इंसिडेंट जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा साथी उसके साथ पेश आया। चंद रोज़ कबल हमने देखा कि ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर था वो हादसे का शिकार हुआ। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर जो साथी थे, जिसमें काफ़ी सारी डिप्लोमेट्स भी थे, काफ़ी सारे ऑफिशियल्स भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ ईरान, वो शहीद हुए। उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, दुनिया से चले गए। और बहुत अफसोसनाक इंसिडेंट है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता माह सदर रईसी पाकिस्तान के दौरे पर थे और बहुत वेलकम किया गया, और ये जो दोस्ती थी इसे भी परवान चढ़ाने की बात की गई। साथ साथ जो दीगर इन्वेस्टमेंट थी वो उसका भी एक बहुत खुशाइन दौर शुरू हुआ। फिर वो कराची भी आए, लाहौर भी गए और इस्लामाबाद का दौरा भी किया उन्होंने। हमारे काफ़ी सारे जो ऑफिशियल्स थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब, सबसे मुलाकातें हुई। तो यकीनन एक बड़ा खुशाइंद माहौल था उस वक्त में। और फिर उसके बाद इस तरह का कि एक ख़बर आ जाना, पूरा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी कौम है, सोगवार है। और हुकूमत ने भी अनाउंस किया कि एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे साथी जो हैं वो दुनिया से चले गए हैं। बहरहाल जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं, और यकीनन उन्होंने शिरकत की। वहाँ जो नमाज जनाजा था वो भी पढ़ाई गई। फिर उसके बाद सुप्रीम लीडर इमाम ख़ामेनी साहब के साथ भी मुलाकात हुई। तो यकीनन एक बहुत इज़हार ताज़ियत भी किया गया वहाँ पर तमाम तर ऑफिशियल्स की जानिब से। जो ईरान के नायब सदर हैं उनसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया। और अब डेफिनेटली चूँकि ज़ाहिर है ईरानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो नायब सदर होते हैं वही चार्ज संभालेंगे, तो आने वाले लीडर भी का नाम भी डेफिनेटली कुछ दिनों में अनाउंस कर दिया जाएगा। बहरहाल जी, हमारे साथ हमारा मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। तारुफ कराते चलते हैं। मुबशिर मीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मुबशिर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। हसन हबीब साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। अहमद चिनॉय साहब अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं मुबशिर साहब से शुरू करूँगा, फिर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ आऊँगा। मुबशिर साहब, एक अफसोसनाक इंसिडेंट, अफसोसनाक वाक़या, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान की अगर बात की जाए तो इस दोस्ती में हमने देखा कि बहुत से मुआहदे सामने आए, दीगर जो इश्यूज़ थे उन पर भी बात की गई, काफ़ी सारी जो रीजनल कोऑपरेशन थी उस पर भी बात की गई। और जिस तरह दौरा किया गया, मुस्कुराहटों का तबादला हमने देखा कि बिटवीन द टू नेशंस, जब प्रेसिडेंट रईसी साहब आए, मरहूम यहाँ तशरीफ़ लाए, कितना अफसोसनाक है, और जो आने वाला टाइम है, जो रीजनल इम्पैक्ट है, कितना साबित हो सकता है इस इंसिडेंट। बहुत शुक्रिया उमैर। सबसे पहले यकीनन हम इज़हार ताज़ियत करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और हमारा हमसाया और ब्रदर मुल्क है ईरान, और हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। बिल्कुल। और हमारी तरफ से भी तकरीबन आप देखें कि जिस दिन से ये हादसा हुआ है पाकिस्तान से, उसी तरह बड़े गम और दुख का इजहार जो है पाकिस्तान की आवाम की तरफ से बिल्कुल किया जा रहा है। सोशल मीडिया इज फुल ऑफ, जो आपने उनका जो विजिट का जिक्र किया, तो उनकी तस्वीर बहुत ज़्यादा आवाम ने शेयर की हैं। तो एक हमारी एक जो अकीदत है एक दूसरे के साथ कि अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कुछ होता है, इस तरह का कुछ मसला, कभी कोई तूफ़ान आता है, सैलाब आता है, तो ईरान की तरफ से इसी तरह बहुत ज़्यादा इजहार किया जाता है एसोसिएशन शो। तो बहुत ही अफसोसनाक है, और बड़ी क़यादत थी उनकी जो अल्लाह को प्यारी होगी। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि ईरान के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो इनकलाब के बाद इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं, अब हम दोस्तों ने भी ईरान का विज़िट किया है यकीनन, और मैं तो 2-3 दफ़ा गया हूँ। तो हमने बहुत से लोगों से मुलाकातें भी की, यहाँ पे भी हमारी मुलाकातें होती हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे क़यादत का बहरान नहीं है। बिल्कुल ऐसे है कि उनके पास बहुत लोग हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक कदर कीमत है। बिल्कुल। और उसका खला तो कभी नहीं पूरा होता। बिल्कुल ऐसे है। जो एक विजन कोई एक शख्सियत का होता है, उसको तो आप नहीं कह सकते कि चूंकि इंस्टीट्यूशन है फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो एक अलग बात है, वो उनकी कंटिन्यूटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसकी इनपुट है उसको आप जो है ना वो नहीं कह सकते कि वो तो फिर किसी न किसी हद तक कम होती है। रईसी साहब की जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो तेज़ी से काम किया, इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम किया, और जियो इकोनॉमी पे बहुत काम किया। बिल्कुल। अब देखें, वो पाकिस्तान में 2 दफ़ा हैं। एक दफ़ा वो जब एक इंटरम सा सेटअप हमारा चल रहा था, तो गवादर आए थे, शहबाज शरीफ ही थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर। तो पाकिस्तान का चूँकि एक लॉन्ग बॉर्डर है ईरान के साथ, और वसाइल भी जो हैं वो इस नोयत के हैं कि हमारे पास
بڑی مارکیٹ ہے, ان کے پاس انرجی کے بہت سورسز ہیں. تو یہ جو جیو اکانومی کا کانسیپٹ ہے ان کا, کہ کس طرح وسائل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے جائیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ابھی کہ کچھ سالوں کے اندر جو چائنا, پاکستان اور ایران کے قربت ہوئی ہے, اس نے بھی ایک دوسرے کے ہمیں بہت قریب کیا ہے. تو یہ انہوں نے جو وین پیش کیا, اور ابھی جو حالیہ وزٹ میں بھی جو معاہدات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, تو اسی طرح کا تعاون بڑھانے کی باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ماضی میں بھی پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات رہے ہیں, اور ایران نے پاکستان کے اندر بڑا کام بھی کیا, اور یہاں پہ بہت سے ایرانی اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہوتے, بالکل ایسے ہے, لیکن تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے کہ کچھ ایسے بیڈ پیچ بھی آتے ہیں کہ اس وقت اس کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ چل نہیں رہا. صحیح. اور سمجھ لیں کہ گفتگو کی حد تک کافی چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں, معاہدات کی حد تک بھی ہو چکی ہیں, اور پاکستان کی عوام کی بھی بڑی شدید خواہش ہے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہیں. دیکھیں بہت سے ملکوں میں ایک چیز ہے ہوتی ہے کہ مثلا آپ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن بڑے اچھے ہوتے ہیں, یا بزنس ٹو بزنس بڑے اچھے ریلیشن ہوتے ہیں, لیکن پاکستان اور ایران کی کوالٹی یہ ہے کہ عوامی سطح پر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی بڑا سٹرونگ ہے. اور جو ہمارے کلچرل ریلیشنز ہیں, اور خاص طور پہ لینگویج کی وجہ سے, وہ میرا خیال ہے ہمیں بہت قربت دیتے ہیں. ہمارے تقریباً تھوڑا بہت ایک آدھ فارسی کا شعر تو ہم سب کو ہی آتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو فارسی اردو کا رشتہ ہے وہ بڑا گہرا ہے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کام کرنے کے مواقع ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے اس وقت, چونکہ سینکشنز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو اس صورتحال میں جو کاروبار کرنے کے مواقع ہیں وہ کیسے نکالے جائیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے دونوں ملکوں کی قیادت نے بڑا سوچ بچار کیا ہے, اس کے راستے نکالنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ اس میں بارٹر سسٹم جو ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ پاسبل ہے کہ ہم مال کے بدلے مال کے اوپر کام کیسے کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ چنائی صاحب تشریف فرما ہیں, یہ بزنس مین ہیں اور ان چیزوں کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں. دو چیزیں میرا خیال ہے کہ اگر ان پہ فوکس ہو تو دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار جو ہے وہ کسی نہ کسی راستے سے تیز ہو سکتا ہے. ایک کمیونیکیشن کو سٹرونگ کرنا, ہمارے اور ایران کے درمیان کمیونیکیشن جو جدید ٹیلی کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بینکنگ چینل کا راستہ نکالا جائے, یہ کیسے پوسیبل ہوگا, یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو خاص طور پہ آپ جب کاروبار کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پیسوں کی ٹرانزیکشن تو کرنی ہے, تو بینکنگ چینل جو ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے, یہ دونوں میرا خیال ہے کہ چیلنجز ہیں. باقی زمینی راستے ہمارے موجود تو ہیں, اس کو افیکٹو ہم کر سکتے ہیں, موٹر ویز بنا سکتے ہیں, ٹرین کو اور زیادہ ایفیشینٹ کر سکتے ہیں, شپنگ کا جو ہے وہ اپنا زیادہ سٹرونگ کر سکتے ہیں. دونوں ملکوں کی پورٹس چابہار اور گوادر بالکل کے درمیان, تو یہ چیزیں تو ہم شاید جلدی کر لیں گے, لیکن بینکنگ چینل اور ٹیلی کمیونیکیشن میرا خیال ہے اس وقت ایک چیلنج ہے, اس کے اوپر کام کرنا. رائٹ, بالکل جی, پوائنٹ ویل ٹیکن جی. اچھا حسن حبیب صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, جو کہ آپ کی بڑی خدمات ہیں ملک کے لیے, آپ نے سرو کیا کافی ساری نیشنز کے ساتھ. جب بات کرتے ہیں پاک ایرانی تعلقات کی, اور پھر اس کے بعد یہ حادثہ پیش آ جانا, ایک بڑے خوشائند چیپٹر کی شروعات ہوئی تھی, پاکستان کی طرف سے بھی انیشیٹ کیا گیا, ایرانی پریزیڈنٹ یہاں تشریف لائے, تینوں بڑے شہر انہوں نے وزٹ کیے, بڑی خوشی کا ایک ماحول تھا. پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی اپلوڈ کیا تھا کہ بہت سارے معاہدوں پر بھی سائن ہوئے ہیں, گیس لائن کے پر منصوبے اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ٹائمنگ جو تھی یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ثابت ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے چونکہ جتنی بھی باتیں ہوئیں وہ کہیں نہ کہیں اب پالیسیز کو ری تھنک کیا جا سکتا ہے, یا پھر کوئی اس طرح کی سچویشن, چونکہ دونوں ملک تو بڑے پرو ایکٹیو ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا وہاں جانا اس بات کی کڑی ہے کہ کوئی بھی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے بٹوین دا ٹو نیشنز یا ٹو گورنمنٹس. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, پہلے تو ہم لوگوں کو سب کو پاکستانی قوم کی طرف سے اور اپنی طرف سے تعزیت ایکسٹینڈ کرنی چاہیے ایرانی بردرس اینڈ سسٹرز کے لیے. یہ بہت بڑا لاس ہے, ایران کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. رئیسی صاحب جو تھے ان کا سارا لیگل بیک گراؤنڈ تھا اور بہت ہی زیادہ فوکسڈ آدمی تھے. میں خاص طور پہ ان کی جب تقریر یہاں تھی, چیف منسٹر ہاؤس گیا تھا سننے کے لیے, نارملی میں نہیں جاتا, لیکن یہ کہ ہی واز ایڈریسنگ پیپل آف پاکستان. بڑی جو ایک عجیب سی بات تھی, اٹ واز ناٹ اے فارمل ایڈریس, تو لگ یہ رہا تھا ہی وانٹڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو پاکستانی پیپل. جیسے ہمارے میر صاحب نے کہا کہ ہمارا جو پبلک ٹو پبلک کانٹیکٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا
کہ ایرانین گورنمنٹ، لوگ تو ہیں ہی ہمارے بہت نزدیک، ہماری شکلیں بھی ملتی ہیں، ہماری زبان بھی ملتی ہے، ہمارا کلچر بھی ہے، لیکن جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لنک ویک ہے تھوڑا سا سینکشنز کی وجہ سے، اس کو وہ کراس کرنا چاہتے تھے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ٹریڈ میں ہمیں انوویشن کی طرف جانا پڑے گا۔ انفارچونیٹلی میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہماری جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں وہ ویسٹ اورینٹڈ ہیں، امریکنز کی طرف ہیں، اور اس سے ہمارے آپشنز کم ہو گئے۔ ہم بہت ساری جو ایمرجنگ مارکیٹس پہ فوکس آس پاس کے جو ایونیوز ان کو اپنانا چاہیے، ہاں ان کو نہیں کرتے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیے پیاز ایکسپورٹ ہوئی ہے 200 ملین سے زیادہ کی، کس لیے ہوئی ہے کہ انڈیا نے ایکسپورٹ کرنے سے انکار کر دیا، تو ہمیں نئی نئی مارکیٹس نظر آئیں۔ اب ہمیں اس طرح کی اپرچونیٹیز پہ بلڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایران کے یہ جو ٹائمنگ کا آپ نے سوال کیا تھا، اصلی ٹائمنگ بہت غلط ہو گئے۔ اس وقت ایران جو ہے وہ سینکشنز میں ہے، ان کے انٹرنل ایشوز اوپر آ رہے ہیں، اور سر سوگوار بھی تو ہے اس وقت بہت زیادہ، سوگوار بھی ہے۔ لیکن دیکھیے سسٹم کتنا اچھا ہے کہ اسی دوران مارننگ میں ہی انہوں اعلان کر دیا الیکشن کب ہوں گے، اور یہ ان کی ایک ہسٹری ہے۔ آپ کو پتا ہوگا ایران عراق وار میں ایرانین پریزیڈنٹ مارے گئے تھے، اس کے بعد پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا، تہران میں مسلح پہ، اس میں ان کے پتہ نہیں 80-100 پارلیمنٹیرینز مارے گئے تھے۔ ابھی بھی 2-3 سال پہلے پارلیمنٹ میں گھس کے ٹیررسٹ نے 4-5 پارلیمنٹیرینز مارے تھے، لیکن ان کا سسٹم کنٹینیو کرتا ہے، ریزیلینس بہت زیادہ ہے۔ ہاں ریزیلینس ہے۔ اور پھر دیکھیے ابھی ایک بڑا اسپیکولیشن ہے کہ شاید رئیسی صاحب جو ہیں وہ خامنئی صاحب کو ریپلیس کرتے۔ ان کا ایک بالکل الگ نظام ہے، اور اس پہ انفارچونیٹلی ہم ویسٹرن انالیسیز کو دیکھتے ہیں جو ایکوریٹ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات پہ فوکس کرنا چاہیے پرسنالٹیز کے بجائے، اور ہمیں جیسے رئیسی صاحب واز ویری کلیئر اباؤٹ بارڈر مارکیٹس، اور یہ آج کا نہیں ہے۔ میں نے ایران میں سرو کیا 3 سال سے زیادہ، 97 سے 2000۔ ہم بھی اس وقت بارڈر مارکیٹس کو پروموٹ کرتے، لیکن there are strange forces جو ان چیزوں کو ہونے نہیں دیتی۔ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسٹرانگ ایکشن لیں اور بارڈر مارکیٹس کو پروموٹ کریں، تاکہ کموڈٹی ورسز کموڈٹی ایکسچینج ہو، اور ہماری جو ٹریڈ ہے جو انڈر ڈیولپڈ ہے، دیکھیے ایرانین کموڈٹیز یہاں موجود ہیں، آپ جائیں بازار بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب یہاں ان کی مارکیٹ ہے، چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ آل وی ہیو ٹو ڈو از ٹو فارملائز۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے سر، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ میں احمد چنوئی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، چونکہ یو آر دی ایکسپرٹ ہیئر آن اکانومی اینڈ بزنس، آپ بڑا ان ڈیپتھ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ سر آنے والے جو چند سال تھے، بہت زیادہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ جو بٹوین دا ٹو نیشنز اب ریجنل کوپریشن کا ایک بڑا خوشائند دور چل پڑا ہے، یہ کافی آگے لے کے جا سکتا ہے دونوں نیشنز کو، فائنینشلی بھی، اکنامکلی بھی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریجنل کوپریشن فرنٹس ہیں اس پر بھی۔ اب جو ظاہر ایک بڑی سوگوار سی کیفیت ہے، اور انشاءاللہ ہم جلد سے نکل بھی جائیں گے، بڑی ریزیلینٹ قومیں ہیں دونوں۔ کیا کہیں گے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اکانومی پہ؟ ظاہر ہے ایک بڑا افسوسناک انسیڈنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میری بھی اور پوری قوم کی تعزیت جو ہے وہ ایرانی عوام کے ساتھ اس المناک حادثے پہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ بھی، اور پوری ایرانین قوم کے ساتھ بھی۔ دوسرے، جب ہم ریجنل کوآپریشن کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کی بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ہے دنیا کے گلوبل میپ پر، اور ہم اس اسٹریٹجک پوزیشن کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی ایڈوانٹیج دیکھیں کہ پاکستان کے پاس جہاں ہم بارڈر ٹریڈ کی بات کر رہے تھے، وہاں ایک بہت بڑی اپارچونیٹی موجود ہے، بٹ انفارچونیٹلی یہ اپارچونیٹی جو ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں اس صورت میں کہ لاتعداد ایرانین مال جو ہے وہ اسمگل آ کر بارڈر کے راستے پاکستان آ رہا ہے، اور پوری مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں۔ نہ صرف ہم کموڈیٹیز کی بات کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہم آئل اور ڈیزل کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے یہ انکنٹرولڈ مارکیٹ جو ہے یا ایلیگل مارکیٹ جو ہے وہ ہماری اکنامی کو بھی خراب کرتی ہے اور ایرانین اکنامی کو بھی خراب کرتی ہے۔ تو اس میکانزم کی جب بات کی گئی تو میں اس پہ بھرپور ساتھ دوں گا کہ بارڈر میکانزم ہونا چاہیے کہ ٹریڈ کے بدلے ٹریڈ، اور اس میں جو ہے وہ دونوں ملکوں کی بہتری ہے۔ ساتھ ساتھ ایرانین گیس پائپ لائن کا جو ایک پروجیکٹ ہے جو ایرانین سائڈ سے کمپلیٹ ہوا ہے، پاکستان سائڈ سے کمپلیٹ نہیں ہوا، انٹرنیشنل سینکشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس میں اپنے پیش رفت نہیں کر پا رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی میں بھی ایک ونڈرز ہو جائے گا
کہ جو جہاں گیس کی قلت ہم محسوس کر رہے ہیں، جہاں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ریزروائرز جو ہیں وہ بری طرح ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور ہم RLNG پر بھی بھروسہ کر رہے ہیں، تو دنیا سے گیس منگوا رہے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر اس میں کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے وہ مزید التوا کا شکار نہ ہو، اور ہم انٹرنیشنل سینکشنز کو بائی پاس کیے بغیر جو ہے وہ کوئی ایسی صورتحال نکال لیں جہاں انڈیا میں بھی جو ہے وہ بہت ساری ایرانین چیزیں جاتی ہیں، ایرانین مال جاتا ہے، تو پاکستان کو بھی اس اپارچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایک ہیوج کنزمپشن موجود ہے، 25 کروڑ سے زائد کی عوام پاکستان میں ہے، اسی طرح ایران میں بھی ایک بڑی ہیوج کنزمپشن موجود ہے۔ ساتھ ساتھ ہم ایران کی جو لوکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی دیکھیں کہ وہاں پر جو ریل کا نظام ہے، وہاں پر جو ہائی ویز کا نظام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بہتر نظام ہے۔ وہاں پر انڈر گراؤنڈ اور اوور گراؤنڈ جو ٹرین کا ایک نظام کمیونیکیشن دیا ہوا ہے، اس سے پورے ایران میں جو ہے وہ ایک بڑی فیسلٹی پھیلی ہوئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ دونوں ملکوں کو ترقی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ایک برادر اسلامی ملک ہیں۔ اس کی بنیاد بہت پرانی ہے، میں تو وہ RCD کا زمانہ دیکھتا ہوں، ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کی جب بات تھی، جس میں پاکستان، ایران اور ترکی کا ایک بہت بڑا مضبوط بلاک بنا ہوا تھا اور بالکل برادر ملکوں کی طرح تھا، جہاں ہمیں صرف RCD ویزا کی ضرورت تھی، کسی اور ویزا کی ضرورت نہیں تھی، اور اس RCD ویزا پہ ہم بڑے مزے سے پاکستان، ایران اور ترکی جو ہے وہ لوگ گھوم سکتے تھے۔ تو یہ وہ کوآپریشن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط بلاک کی صورت میں آ سکتا تھا، جو انفارچونیٹلی اس میں سنیگ آ گیا۔ آج پھر اس کی ریوائول کا ٹائم ہے کہ برادر اسلامی ممالک ہیں، برادر اسلامی یہاں پر دنیا میں جب یورپین بلاک بنے ہوئے ہیں، امریکنز کا بلاک بنا ہوا ہے، تو کیوں نہیں یہ ایک بلاک بن کے سامنے آئے اور ہم دنیا کی میں لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ مقابلہ کرنے سے جنگ کی مقابلے کی بات نہیں ہے، اقتصادی طور پر جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کر سکیں، ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے کے مین پاور ریسورس سے فائدہ اٹھائیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر، رائٹ، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ اچھا مبشر میر صاحب، ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، پرائم منسٹر صاحب آج UAE کے دورے پر بھی جائیں گے اور ساتھ ساتھ وہاں صدر شیخ محمد صاحب سے جو مالیاتی اداروں اور ان کے سربراہوں سے بھی ملاقات ہوگی۔ جب گلف کنٹریز کی بات کرتے ہیں، اگین بہت امپورٹنس ہے کیونکہ جس طرح کے معاہدے اور پیکٹس ہم نے SAFC کے تھرو سائن کیے ہیں بٹوین دا گلف نیشنز، یہ کتنا خوش آئند ہے کیونکہ ظاہر جس فرنٹ پر ہماری اکانومی کھڑی ہوئی تھی، بڑی مشکل صورتحال ہم نے دیکھی ہے ان دا پاسٹ 4 to 5 years، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں جو گلف کنٹریز ہیں اس کے ساتھ ہمارا رشتہ اس طرح ہے کہ ہمارے لاکھوں پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا ریمیٹنس کا سب سے بڑا پورشن جو ہے وہ گلف کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ سے لے کر UAE، عمان، بحرین، کویت اور قطر، یہ پورا جو ہمارا ہے کہ یہ ایک بڑا سیکنڈ ہوم کے طور پر ہے پاکستانیوں کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو قربت ہوئی ہے ہماری، اور لوگ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ جابز حاصل بھی کرتے ہیں، اور ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے، وہ آتے بھی ہیں، اور پھر بہت سے لوگوں نے وہاں پہ جا کے بڑی اچھی جو ہے وہ کام بھی کیے ہیں، اور اس کی ڈیولپمنٹ میں پاکستانیوں کا بڑا رول ہے۔ تو اس لیے کچھ قربت جو ہے وہ اس لیے ہمارے جو گلف کنٹریز کے جتنی فیملیز ہیں، جو خاص طور پہ بزنس فیملیز ہیں یا حکمران فیملیز ہیں، ان کا بھی پاکستان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور ان کے یہاں پہ کونسلیٹس اور امبیسڈرز بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، اور ان سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ بڑے اس معاملے میں بڑے اچھی جو ان کی سوچ اور اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کے اوپر بات کرتے ہیں، اور بڑی پاکستانیت کی، اور کچھ تو ایسے ہیں اس وقت بھی جو پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بھی وہ جو ہے، اور اردو بھی بڑی اچھی بولتے ہیں، اردو بھی بڑی اچھی، تو وہاں کی کتنی جو ہے وہ ہمیں اپرچونٹی ہے، اس کو ہمیں اپنی اسٹرینتھ کے طور پر لینا چاہیے۔ بالکل ایسی ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے بھی وہاں پہ بڑے گھر بنائے ہیں جا کے، اور ہمارے بھی لوگ وہاں جا کر مستقل آباد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہو بھی چکے ہیں، جن کا تذکرہ بھی اس وقت میڈیا میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ کیوں پہ وہاں جا کے رہ رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب کاروبار ہوتا ہے، جب اس چیز ہوتی ہے تو اس طرح کی چیز بھی اس میں سامنے آ جاتی ہے۔ اس تعاون کو جو ہے اور کیسے بڑھایا جائے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر ان کی انویسٹمنٹ بھی بہت ہے، کچھ بینکس جو ہیں ان میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز اس میں ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم میں بہت سے ایسے پروجیکٹس تھے پہلے بھی
جو میرا خیال ہے کہ اور ہو سکتے تھے لیکن وہ پینڈنگ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اگر شہباز شریف صاحب وہاں پہ اس وقت جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ انہیں وہ جو ہمارے گزشتہ پروجیکٹس ہیں اس میں کچھ پینڈنگ پروجیکٹس ہیں یقیناً ان کے علم میں ہوں گے, ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں ایک لاہور میں بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, کنسٹرکشن کا پروجیکٹ تھا جو کہ رک گیا تھا, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. کراچی کے قریب جزیروں کے اوپر ڈیولپمنٹ کی بات انہوں نے کی تھی جس میں ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے. آپ دیکھیں ان کے پاس جو کنسٹرکشن ہے سمندر کے اندر, تو وہ بڑی انہوں نے ان چیزوں میں جو ڈیولپمنٹ کی ہے. پھر ٹورزم میں کی ہے. دیکھیں جو آپس میں جو جیسے ہم تعاون کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم ایران کی بات کر رہے ہیں اور ٹرکی کی RCD کی بات کی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو چیز سیکھنی چاہیے کہ یہ سارے ملک جو ہیں یہ سینٹرل گورنمنٹ سٹرونگ ہونے کے باوجود ایک بلدیاتی نظام بڑا مضبوط رکھتے ہیں. صحیح. ایران بھی رکھتا ہے, ترکی بھی رکھتا ہے, ایون گلف کنٹریز کے اندر بھی ان کی بلدیاں بڑی اچھی چلتی ہے, بہت اچھی چلتی ہے. یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے کم از کم کہ ہم ابھی تک جو ہے نا پاکستان کے اندر اپنی یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو اہمیت دینے کے اوپر تیار نہیں ہوئے. صحیح. قائم کرنے کی بات نہیں ہے, قائم تو ہم نے کیا پھر چھوڑ دیا, لیکن ہم اس کو جو ہے نا اہم نہیں سمجھتے. ہمارا خیال ہے کہ شاید ہم, جبکہ ہم نے ابھی الیکشن بھی کرائے ہوئے ہیں, لیکن یہی شور ہمارا رہتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ بلدیات کرے گی, کون سی, حالانکہ آئین میں ان حوالے سے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں چیزیں بڑی واضح بھی ہیں کہ اس کو ایک خود مختار قسم کا جو ہے نا وہ ادارے کی طور پر لینا چاہیے. خود مختار یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا ایریا ہے اس میں ان کو کام کرنے کی آزادی. تو جو ہمیں اپنے ارد گرد کے ملکوں سے, ایون چائنا, کہ ان میں جو بلدیات کا نظام ہے, اور یہ تیسرے لیول کی جو گورنمنٹ ہے اسے دنیا میں آپ کا پہلے لیول کی گورنمنٹ تصور کیا جاتا ہے, کیونکہ پبلک کا براہ راست جو واسطہ پڑتا ہے وہ اپنی بلدیات سے پڑتا ہے, اور 70-80% کام عوام کے وہاں ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ چیز ہمیں لینی چاہیے وہاں پہ. پھر یہ ہے کہ ٹورزم ان لوگوں نے بہت اچھا ڈیولپ کیا ہے. تو جو ہم ان سے ایک چیز اور جو ہے نا وہ سمجھ لیں ان سے انسپائر ہو سکتے ہیں اور ان سے ان چیزوں کے اوپر جا سکتے ہیں. دبئی ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے, دنیا بھر سے لوگ, ترکی ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے. تو ہمیں یہ چیز, سعودی عربیہ, اب دیکھیں انہوں نے ٹورزم کے حوالے سے کتنی چیزیں کی ہیں, بہت زبردست. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے, اور خاص طور پر مزید کس طرح پاکستانیوں کی وہاں کی جابز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں, اور زیادہ ایکسپینڈ کی جا سکتے ہیں, زیادہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں میڈیکل کے شعبے میں سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان کو بہت پریفر کرتا ہے. بالکل, پاکستان کے بہت سے لوگ وہاں کام کرتے ہیں. ایون باقی گلف کنٹریز بھی کہتے ہیں, لیکن ایک ہمارے بڑا ایک ایریا ہے وہاں پہ. تو ہمیں تو میرا خیال ہے کہ ایکسپینشن کے, تعاون بڑھانے کے, مل کے کام کرنے کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, کس طرح ہم بہتر سے بہتر لوگ وہاں پہ بھیج سکتے ہیں, اور لیگلی لوگ وہاں جائیں. اللیگل ویز جو ہیں ان کو جو ہے کم کرنے کی کرتے کرتے ان کو بالکل ختم ہو جانا چاہیے, اور سیدھے راستے سے جانے کے مواقع زیادہ ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, جو وہاں کی, اور ڈیمانڈ بیس لوگ تیار کریں اگر ہم, تو میرا خیال ہے اب وہ چونکہ ان ملکوں کے اندر بھی بڑی انوویشن آ چکی ہے, اور سعودی عربیہ جس طرح ایک نیا شہر بنا رہا ہے اس میں تو بہت زیادہ مواقع ہیں پاکستانیوں کے لیے. تو ان چیزوں کو اگر وہ ایکسپلور کریں گے تو میرا خیال ہے بہت کچھ گین کر سکتے ہیں. بالکل سر, پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا سر, میں آپ کی طرف آؤں گا, چونکہ جس طرح ابھی ذکر ہوا سیکھنے کی جہاں تک بات کی گئی, اس کا اظہار پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کی جو پالیسیز ہیں, خاص طور پر جو امپلیمنٹیشن ہے, اس سے کافی سارے لیڈرز کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بڑی اہم اسٹیٹمنٹ تھی. اب UAE کا دورہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا, اور پھر اس کے بعد صدر سے بھی ملاقات ہوگی, دیگر جو وہاں انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں یا انویسٹرز ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں. کتنا خوشائن سمجھتے ہیں جو پالیسی میکنگ ہے خاص طور پر بٹوین دا ٹو نیشنز, اس پہ کتنا بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیں پالیسی کے جہاں تک تعلق ہے تو ہمارا مڈل ایسٹ سے اور گلف سے ہماری الائنمنٹ ٹھیک ہے, کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے, اور کبھی راہ بھی نہیں اس طرح. پرابلم ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے اینڈ پہ امپلیمنٹیشن میں ہم ویک ہیں, یا ہم پارٹنر نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں, یا ہم پروجیکٹس کو ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا گوادر میں بھی بڑے بڑے پروجیکٹس کا کمٹمنٹ تھا, ہم اس کو پرسو نہیں کر سکے. مائننگ میں اب نئے کمٹمنٹس آ رہے ہیں AFC کے تھرو, اب دیکھیں ہم اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. تو ہمارا جو سب سے بڑا ایشو پاکستان میں ہے
सी पैक को हम अभी तक उस लेवल पे नहीं ला पाए जिस तक उसको जाना था, यानी एग्रीकल्चर में और टेक्नोलॉजी में और इंडस्ट्री में। अब थोड़ा स्पीड अप तो हुआ है, स्पीड अप हुआ है, लेकिन अब जो टाइम लैग हो गया है वो हमें बड़ा हर्ट कर रहा है। मतलब जैसे अभी तक सिंध में जो एरिया मार्क हुआ है वो मेरे ख्याल में सिर्फ कागज़ पे ही मार्क है, ग्राउंड पे नहीं आया है। मैं कई चीनी कंपनियों को जानता हूँ, ख़ासतौर पे सोलर में, जो बहुत जल्दी पाकिस्तान आना चाहती हैं, लेकिन लैंड होगी, फैसिलिटी होगी तो वो यहाँ के प्रोड्यूस करेंगे। अब हम बना बनाया सोलर पैनल इंपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ तो लेबर ज़ीरो यूज़ हो रही है। इसी तरह से मिडल ईस्ट में इन्होंने बिल्कुल सही कहा मीर साहब ने कि हमें टूरिज़्म उनसे सीखना चाहिए। टर्की है जिसका इतना बड़ा टूरिज़्म है, क्या अनबिलीवेबल, बावजूद इसके कि उनके यहाँ टेररिज्म है। आप देखें कि उनके यहाँ ये नहीं कि वो स्ट्रीट क्राइम भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया, उसके बाद उन्होंने बड़ा उसको प्रमोट किया, बहुत अच्छा उन्होंने हैंडल किया। इसी तरह से जब हम ये गैस पाइपलाइन कनेक्ट करेंगे ईरान से तो उसकी हिफाजत के लिए भी हमें अपना मैकेनिज्म बनाना है। तो ऑल इन ऑल हमें गल्फ से सीखने की ज़रूरत है, उनसे हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, हमारी गुडविल बहुत अच्छी है। हमारे सैकड़ों लोग हैं जो कब से डॉक्टर हैं। मेरा अपना एक क्लासमेट यूनिवर्सिटी का कोई 40 साल से वहाँ केमिकल्स में काम कर रहा है और वो उसकी से है, अरबी भी उसकी बात मानते हैं। तो हमें इन सब गुडविल्स पे बिल्ड करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सेलेक्टेड मॉडल हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट का मीर साहब ने जिक्र किया, मैं मज़ीद उसमें तफसील में नहीं जाऊँगा। मैंने ईरान में जो शहरदारी, बल्दिया को शहरदारी कहते हैं, निज़ाम देखा था, मैंने यूरोप में नहीं देखा। मैंने यूरोप में सर्फ किया है, वो जो ईरानी एफिशिएंसी थी वो कहीं नहीं थी। तो हमें अपने पड़ोसियों से सीखना चाहिए। जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं उनको अगर हम खाली कॉपी कर लें, लेकिन प्रोबेबली हमारी प्रायोरिटी लोकल गवर्नमेंट नहीं है। और जबकि अगर आप गौर से देखें तो अवाम का फेडरल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा और आपका फेडरल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हम सुबह निकलते हैं, रोड साफ़ नहीं है, रोड टूटा हुआ है, सिग्नल नहीं चल रहा, तो हमारे मसाइल जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट ने हल करने हैं। इससे अगर हम आगे चलते हैं तो हमें इनसे, मिडल ईस्ट ने जो तरक्की की है उस मॉडल को कॉपी करने की ज़रूरत है। उसको वो हमारे सामने है, उसमें हमारे अपने लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान है कि इन मॉडल्स को हम कॉपी करें और उससे फिर आगे चलें। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अहमद चुनाई साहब, इकोनॉमी की अगर बात करें, बड़ा खुशाइंद है जिस तरह SAFC परफॉर्म कर रही है। जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी का, जो ट्रस्ट डेफिसिट कम हो रहा है, वो हम देखते हैं कि हमें नज़र आता है स्टॉक एक्सचेंज की जो रिमार्केबल परफॉर्मेंस है उससे भी हमें नज़र आता है। अब वज़ीर आज़म साहब का अरब इमारात का दौरा और फिर उसके बाद वहाँ की जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी मुलाकातें होंगी, कुछ ख़ास अहम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं वो हो सकती हैं, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त रीडेवलप फेज़ में आ गया है जी, और हम पाकिस्तान की तरक्की को आगे बड़ा पुरुमीद नज़रों से देखते हैं इंशाअल्लाह जी। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है UAE का, वो उस सिलसिले की कड़ी है कि जहाँ SIFC में 4 बड़े कमिटमेंट्स आए हुए थे। जी। उसमें से एक कमिटमेंट UAE का भी था और वो MOU जो है वो हमारा इनसे तय हुआ था। मैं ये समझता हूँ कि उसी के सिलसिले में कि पाकिस्तान को अब एड की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को डोनेशन की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट हब बनाया जाए। तो मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम बात कर रहे हैं, हम माइंस एंड मिनरल्स में बात कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम में बात कर रहे हैं, हम IT लेवल पे बात कर रहे हैं, फिर डिफेंस के इक्विपमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स अगर पाकिस्तान में आती हैं और पाकिस्तान में एक रोज़गार के मौके खुल जाते हैं जिसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक जो GDP ग्रोथ है जिसके बारे में बड़े कंसर्न्स थे पिछले साल, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जहाँ हम -0.2 की बात कर रहे थे वहाँ हम आज पॉजिटिव हैं, 2.5 के करीब लगभग हैं और अभी 2 महीने बाकी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो अपने उस हाइबरनेशन फेज से जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है। आगे जाके मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हम पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो देखते हैं वो तकरीबन नील के करीब आ गया है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो हैं वो बैलेंस हो रही हैं। साथ में हमें एक रेमिटेंसेस का सपोर्ट है
जो स्टैगनेंट हैं पिछले चंद सालों से, कमी नहीं हो रही है डॉलर फ्लक्चुएशन भी अब रुक चुकी है। डॉलर फ्लक्चुएशन के बावजूद भी कि 100 रुपये का डॉलर अगर 300 रुपये का हो गया है तो रेमिटेंसेस वही 30 बिलियन डॉलर के लगभग है, और ये एक बहुत अच्छी पुरुम्मीद बात है। तो पाकिस्तान से बाहर जो लोग जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन है, तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बाहर हुनरमंद लोगों को जाना चाहिए ताकि वहाँ फॉरेन एक्सचेंज कमा के जो है वो वापस आएँ। तो इन लोगों के ये जाना जो है वो एक खुशाइन बात 2 सेंस में है। जो हम ये समझ लें कि पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो पाकिस्तान के बाहर जो लोग जाते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकनॉमी की तरफ, और फिर पाकिस्तान में भी जो है वो ओपनिंग्स क्रिएट होती हैं, मौके क्रिएट होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज हम एक करेक्टिव पाथ की तरफ हैं, चीज़ें जो हैं वो आगे अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। सही। और करंट अकाउंट डेफिसिट का ख़त्म होना जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा कारनामा हो जाएगा कि हम जो हैं वो अपनी इस्तात से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। हमारी जो इस्तात है उसमें मैनेज होकर खर्च करें तो कोई भी कंपनी या कोई भी मुल्क जो है वो सही तरीके से आगे चल सकता है, और आगे फिर इंशाल्लाह डेवलपमेंट के मज़ीद मौके हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे एक वक्त ये भी आएगा कि हम ट्रेड डेफिसिट से भी बाहर आ जाएंगे, करंट अकाउंट सरप्लस में आ जाएंगे, और पाकिस्तान की इकनॉमी जो है जिस पे एक बहुत बड़ा बोझ है रिसेशन का और इन्फ्लेशन का, वो दोनों चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। आज अगर इंटरेस्ट रेट हम बात कर रहे हैं 20-22% की, तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 6 महीनों में इसमें कट आने वाला है, जो हम 15% के लगभग आ जाएंगे। तो उसमें जो है वो फिर डॉलर रेट अगर हमारा स्टेबल रह जाता है, IMF की फंडिंग जो है वो हमारी मुकम्मल हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर पाकिस्तान को इकनॉमी के अच्छे दौराए पे लेके चली जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। सर ये बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बड़े पुरुमीद हैं, पूरी आवाम बड़ी पुरुमीद है। अच्छा, मैं मुबश्शिर मीर साहब आपकी तरफ आऊँ, बहुत अहम डेवलपमेंट एक और है। सदर साहब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू दिया, उन्होंने बड़ी बातें की। उन्होंने कहा जी 1 चाइना उसूल की पासदारी करते हैं, चाइना के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हर मुश्किल सूरत हाल में भी साथ हैं, हर खुशी में भी साथ है। तो बड़ी अच्छी खुशाइंद एक गुफ्तगू का उन्होंने कहा। ताइवान के हवाले से भी उन्होंने कुछ डिस्कस किया जिसमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, और उसको भी उन्होंने ज़ाहिर किया कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है, हम इस बात पर यकीन रखते हैं। क्या कहेंगे इस सवाल? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जो दोस्त मुल्क होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में ऑलमोस्ट उसमें हम जिस तरह वो हमारे मौक़िफ़ की जो हमारे उसूली मौक़िफ़ होते हैं पासदारी करते हैं, बिल्कुल ऐसे उसको जो लोग उसके साथ हमारे साथ खड़े होते हैं तो हम भी उनके असली जो मौक़िफ़ होते हैं उनके साथ हम भी जाकर, ये भी राइट बनता है हमारी तरफ से। तो एक तरह से ये दोनों तरह का जो है ना, एक तरह का आप समझ लें कि इंडोर्समेंट होती है। तो हमने देखा है कि जो चाइना के साथ हमारा ताल्लुक है, मेरा ख्याल है चाइना ऐसा मुल्क है जिसने अपना जो वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में वो पाकिस्तान के हक में बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया, और इसे मैं तो समझता हूँ बिल्कुल सही भी इस्तेमाल किया है, और सही भी किया है। बाद दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा फिक्स करने की कोशिश की गई, और हमें बहुत ज़्यादा जब FATF के दौर था कोई भी सैंक्शन हो जिसकी बात की जाती है, उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे समझ लें कि एक तरह की, हम तो उसे यही कहेंगे कि हमें कॉन्स्पायरेसी के थ्रू जो है वो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा धकेला जा रहा था, और हमें ये बहुत ही फिक्र लगी थी कि हमें इस तरह ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो उस वक्त तो उसने चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया है। और फिर यह है कि जो माजी का भी अगर पूरा एक हिस्ट्री है चाइना की, तो वो टेस्टेड फ्रेंड है हम एक दूसरे के लिए। जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो हमारा मेरा ख्याल है इतना बड़ा तो शायद किसी के साथ नहीं है कि हमने मिल के कितनी चीज़ें बनाई हैं, टैंक बनाया है, मिल के हमने जहाज़ बनाया है, जो दुनिया के इस वक्त बेहतरीन जो है वो समझ लें जंगी जहाज़ों में शुमार होता है। फिर नेवी में हमारा जो है वो है एटॉमिक एनर्जी के अंदर है, तो इतने ज़्यादा हमारे एरियाज़ हैं। CPEC तो है ही, वो जो हमारी इकोनॉमी के हवाले से चल रही हैं चीज़ें, और कई प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, लेकिन जो हमारा आगाज़ हुआ था वो बड़ा, मेरा ख्याल है कि जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई थी, जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, जब ये तावन के सिलसिले शुरू हुए थे। मैं एक चीज़ आपको जो है ना यहाँ शेयर करता हूँ कि जब हम चाइना गए तो टोक्यो यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट और पाकिस्तान स्टडी सेंटर का हमने विजिट किया था। तो उन्होंने कहा कि चू एन लाई जब प्राइम मिनिस्टर थे 1950s में, तो उन्होंने पीकिंग यूनिवर्सिटी में आके सबसे पहले जो एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो इंस्ट्रक्शन दी कि आप फौरी तौर पर उर्दू डिपार्टमेंट शुरू करें, क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है और हमें मुस्तकबिल में उसके साथ मिलकर काम करना।
اس وقت چائنا کے اندر تقریباً پاکستان اسٹڈی سینٹر جو ہیں وہ بھی تقریباً 8-10 کام کر رہے ہیں جی اور اتنے ہی مختلف یونیورسٹیوں میں اردو ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں اور سر بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں بھی آتے ہیں ہاں اور ہم اتنی شاید چائنیز ابھی نہیں سیکھ پائے لیکن انہوں نے بہت اردو سیکھ لی ہے صحیح تو کیا ہے کہ لانگ ٹرم ایسوسیشن تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بڑے لازم و ملزوم ہیں تو چائنا نے ہمیشہ کہا ہے کہ جہاں پہ پاکستان ہمارے لیے انتہائی اہم ملک ہے اور ہم اب تو وہ ہمیں آئرن بردرز کے طور پر کوئی دو رائے نہیں جو ہم نے مل کے کراکرم ہائی وے بنائی تھی جو سی پیک کا حصہ بن گئی یہ دنیا کا ایک طرح کا عجوبہ کریٹ کیا تھا تو یہ اتنی یعنی کہ نا لمبی داستان ہے تو اس حوالے سے جو چائنا کی انٹرنیشنل پالیسی ہے اور ان کے اپنا ون چائنا پالیسی کا اپنے کا اس میں پاکستان پوری طرح جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس میں چائنا ہمیں بالکل مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے تو لہٰذا میرا خیال ہے بالکل صحیح پریزیڈنٹ کی طرف سے آئی ہے سٹیٹمنٹ اور اس کو ہمیں جو ہے نا ایز اے قوم بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان اور چائنا دونوں مل کے کام کریں گے اور فیوچر میں دونوں کا جو ایک کہتے ہیں نا شیئرنگ فیوچر کی جو بات ہے انشاءاللہ اور وہ اپنی جس طرح سکسیس کو شیئر کر رہے ہیں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو دونوں کے آگے بڑھنے کے اور پھر چائنیز کے ساتھ مل کے ہمارے کام کرنے کے آگے بڑے وسیع ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر بالکل ٹھیک ہے. میں سر آپ کی طرف آؤں گا. یو آر دی ایکسپرٹ آن دیز فارن افیئرس. پاک چائنا دوستی تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن جب صدر زرداری صاحب کی کردار کی بات کریں تو یقیناً ایک ڈائلاگ کا عنصر جو ہے وہ بڑا نمایاں دکھائی دیتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں. ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں مفاہمت کی بات کرتے ہیں. یہاں بھی جب انہوں نے بات کی تو ون چائنا پالیسی کی جو حمایت ہے یقیناً بہت خوش آئند ہے. پاکستان کی طرف سے یہ بیان دینا صدر صاحب کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ ہم بھرپور طور سے چائنیز گورنمنٹ چائنیز آفیشیل اور چائنیز عوام کے ساتھ ہیں. کیا کہیں گے کتنا خوش آئند ہے جو اگر بات کریں انٹرنیشنل پالیسی کے حوالے سے تو یہ کتنا بڑا سٹیپ ہے ٹورڈز بیٹر. دیکھیے چائنا کے بارے میں جو ہماری پالیسی ہے اس میں سب سے اہم چیز ہے کنٹینیوٹی. جی وی ور دا فرسٹ کنٹری جس نے تائیوان کو ریکگنائز کر کے چائنا کو پیپلز ریپبلک آف چائنا کو ریئل چائنا کے طور پر ریکگنائز کیا تھا. وی ور دا فرسٹ مسلم کنٹری جس نے اپنی ایمبیسی چائنا میں بنائی تھی 1951 مئی 1951. اس کے بعد وی ور دا فرسٹ جس نے اپنی ایئر لائن چائنا فلائی کی تھی. وی ہیڈ پیڈ اے ویری بگ پرائز فار دیٹ. بوئنگ نے ہمیں وہ جہاز استعمال نہیں کرنے دیے تھے جو ہم نے خریدے تھے. ان سے انہوں نے کہا یہ رعایتی دام ہے. ہم نے دوسرے جہاز خریدے. جب جہاز خرید لیے تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے انجن اسپیئرس نہیں رکھ سکتے آپ ہمارے انجینئرس نہیں رکھ سکتے. تو جو جہاز جاتا تھا کراچی پہلے شنگھائی بعد میں بیجنگ اور ٹوکیو جو پرل روٹ کہلاتا تھا تو ہم اپنے اسپیئرس کیری کرتے تھے. آدھا جہاز تو ہم اس سے بھر کے لے جاتے تھے. اور ایسے اسٹوریز چائنا کی طرف سے ہیں کہ جس سیکریفائس سے انہوں نے کیا. میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کس طرح سے 65 کی وار کے بعد ماؤ زے تونگ نے جو تھے بنے جہاز بنے ٹینکس پاکستان کو دے دیے وائل پیپلز لبریشن آرمی واز پروٹیسٹنگ کہ نہیں یہ ہم نے بنوائے تھے. تو یہ دونوں ملکوں میں یہ جو ہے لنک اپ یہ اس کی ایک بڑی اب لمبی ہسٹری ہے. میرے جیسے لوگ جو چائنیز بھی بولتے ہیں وہاں رہ کے بھی کئی دفعہ آئے ہیں. ہم لوگ اس ہسٹری کو جانتے ہیں اور ہم اس کو پروموشن پہ وہ کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ جب بالکل نئے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کا پہلا اسائنمنٹ تھا کسی جنرل کے ساتھ تو وہ جنرل بار بار ان کو بتاتا تھا ایز ینگ آفیسر کہ پاکستان اور چائنا کا شیئرڈ فیوچر ہے اس کے علاوہ کوئی فیوچر نہیں. تو ہمیں جو بھی چائنا کی پالیسیز ہیں ان کو اوپنلی وہ کرنا چاہیے سپورٹ, چاہے وہ تبت پہ ہو, چاہے وہ شنچیانگ پہ ہو, چاہے تائیوان پہ ہو, کیونکہ وہ بھی تو ہمیں ہر ایشو پہ سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے اور تو یہ میوچل جو ہیلپ ہے یہ بہت ضروری ہے دونوں ملکوں کے شیئرڈ برائٹ فیوچر کے. رائٹ سر بالکل ٹھیک سر تھینک یو. میں احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر جب بات آتی ہے پاکستان چائنا کی ہم نے بہت سارا بزنس کیا ہے ابھی بھی چل رہا ہے. امپورٹس کی بات ہوتی ہے ایکسپورٹس کی بات ہوتی ہے ہم ہمیشہ چائنا کی طرف دیکھتے ہیں. پھر فائنینشیل سپورٹ کے لیے چائنا کا بہت بڑا کردار ہے. سی پیک جو ہے وہ اس وقت سرگرم ہے چل رہا ہے پاکستان میں. صدر صاحب کی سٹیٹمنٹ ون چائنا پالیسی کو بھرپور انداز سے سپورٹ کرنا نہ صرف پریزیڈنٹ شپ بلکہ پرائم منسٹر صاحب اور پھر اس کے بعد دیگر جو گورنمنٹ آفیشیل ان کی طرف سے اور پھر عوام کی طرف سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے. بہت زیادہ خوش آئند اس کو سمجھا جا رہا ہے. کتنا پازیٹیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اب جو دوستی ہے اس کو سرو کر سکتی ہے اور جو اکنامک فرنٹس ہیں اس پہ مزید اس دوستی کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا یہ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو یہ یاد دلا دوں کہ
سی پیک جب شروع ہوا کس طرح شروع ہوا؟ جی گوادر پورٹ چائنا کو دینے کا فیصلہ زرداری صاحب کا تھا اور میں اس کا وٹنس بھی ہوں جب اس کی سائننگ سرمنی ہوئی تھی وہاں پر، اور یہاں کی AKD گروپ تھا انہوں نے سائن آف کر کے جو ہے وہ چائنا کے گروپ کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا ورک ہے کہ جہاں سے یہ سی پیک کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ایک پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی کا دور ہو جانا چاہیے تھا اگر اس کو کنسسٹنٹ لیول پہ چلاتے۔ تو زرداری صاحب کا یہ کہنا، صدر صاحب کا یہ کہنا، میں سمجھتا ہوں اس کی ایک ہسٹری ہے اور انہوں نے ہمیشہ پاک چائنا ریلیشن شپ کو بڑی فوقیت دی ہے۔ جو پاکستان کی قربانیاں چائنا کے لیے ہیں یا چائنیز کی قربانیاں پاکستان کے لیے ہیں، اس کو ایک اس لیول پہ ہمیشہ ریکگنائز کرنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بات ہے کہ آگے کے ڈیولپمنٹ کے لیے کہ پاکستان اس چائنا کا پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ چائنا ہے، امپورٹس کے حوالے سے بھی اور پھر پاکستان کی بہت ساری ایکسپورٹس بھی وہاں جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چائنا کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ چائنا ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے دنیا کی، آپ سمجھ لیں کہ 1/3 پاپولیشن پاکستان کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور اس کی کنزیومر جو کیپیبلٹی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک انڈسٹریز کا دور لگنا چاہیے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ پاکستان میں چائنیز انویسٹمنٹ انڈسٹریز کی صورت میں آئے، جہاں دنیا بھر کی انڈسٹریاں جو ہیں وہ چائنیز نے دنیا بھر میں لگائی ہوئی ہیں، بہت سارے ملکوں میں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پاکستان اس کے لیے ایک آئیڈیل کنٹری ہے کہ ہم پاکستان اسلام آباد سے چائنا کا جو راستہ ہے وہ بہت نزدیک ہے، بہت قریب ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ ایک ڈور شروع ہو جاتا ہے، جو ہائی وے ہے ہائی وے جس کو کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹریڈنگ پارٹنر کے طور پہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم جہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے بڑا راستہ ہے کہ پاکستان کا ٹریڈ جو ہے وہ بڑھے۔ سی پیک میں جو راستہ بن رہا ہے گوادر سے لے کے کوراکرم ہائی وے کو ٹچ کرتا ہے اور جہاں پر 8 ہفتے کا کام جو ہے وہ 2 ہفتوں میں ہو جاتا ہے، 1 ہفتے میں ہو جاتا ہے، سمجھتا ہوں کہ یہ چائنا کے لیے بھی ایک بہت بڑا ترقی کا ذریعہ ہے اور پاکستان کے لیے تو بہت بڑی ترقی ہے۔ تو ہمیں ان منصوبوں پر جلدی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم شیور احسن اقبال صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں وہ اس پہ بڑا کام بھی کر رہے ہیں، ہمیشہ بڑا سی پیک کے معاملے میں ووکل رہے ہیں۔ کرنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز بھی یہی ہیں کہ جی جو سی پیک ہے اس کو تیزی سے جو ہے ان کے سارے پروجیکٹس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے اور مزید پروجیکٹس جو ہیں وہ اس میں لایا جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ، گوادر سٹی کی ڈیولپمنٹ اور پھر وہاں سے ہائی وے کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑے اہم ہے۔ اس کی ڈیولپمنٹ سے پاکستان کا فیوچر ہے اور پاکستان پھر ایک بڑا نہ صرف ایک ٹریڈنگ پارٹنر بن جاتا ہے بلکہ پاکستان میں دوسرے ملکوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک اپارچونیٹی کھل جاتی ہے۔ ہم جہاں SIFC میں بات کرتے ہیں سعودی انویسٹمنٹ کی، UAE کی انویسٹمنٹ کی، کویت کی انویسٹمنٹ کی اور قطر کی انویسٹمنٹ کی، وہاں ہم یہ چائنیز انویسٹمنٹ کو بھی سی پیک کے حوالے سے بہت اہم نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سارے انویسٹمنٹ کمبائنڈ ہو کر پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ منصوبے بہت اچھے ہیں، منصوبوں پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ آئی ایم شیور کہ اب اس پہ کام ہو رہا ہے اور آگے 2-5 سال کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک تبدیل ہونے والا ملک جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی بن جائے گا دوسرے ملکوں کے لیے، اور پھر یہاں پر جب انویسٹمنٹ کا ایک ہب بن جائے گا تو روزگار کے مواقع بھی ہوں گے، پاکستان کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کے لوگوں کا زندگی کا معیار بھی ہے وہ بھی بہتر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ مبشر میر صاحب، آپ تشریف لائے۔ حضرت نبیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ احمد چنائے صاحب تھینک یو سو مچ، بڑا اسٹیمڈ پینل تھا آج، بڑا مزہ بھی آیا گفتگو کرتے ہوئے، تھینک یو سو مچ آپ تینوں معزز ممالک کا۔ اور جہاں بات آتی ہے پاک چین دوستی کی تو یقیناً بڑی مثالی دوستی ہے اور ہم چین کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ہمیشہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ نہ صرف حکومتیں بلکہ عوام اس دوستی کو بڑا اپلاڈ کرتی ہے اور میرے خیال سے جتنا ہو سکے اس دوستی کو پروموٹ کیا جائے، سوشل میڈیا کو بڑا پروڈکٹیولی استعمال کر کے جو اس دوستی کی مثالیں ہیں وہ بھی بہت پھیلائی جائیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ جو احسانات ہیں بٹوین دا ٹو نیشنز، آپس میں جو ایک دوسرے کی کوآپریشن ہے وہ بڑی غیر مثالی ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال جی ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8۔